अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बतूल राजपूत और आप देख रहे हैं रेड जोन फाइल्स और मेरे साथ फहद हुसैन साहब मौजूद हैं। सबसे पहले आपके साथ टॉप स्टोरीज शेयर करते हैं। तहरीक इंसाफ को जलसा मनसूख करना महंगा पड़ गया है। उनके अंदर इख्तलाफात कारकुनों की सतह पे भी और लीडरशिप की सतह पे भी नज़र आ रहे हैं। और जो ग्रैंड अलायंस इस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ बना था, 6 जमाती उसकी सतह से बढ़ के मज़ीद जमातें उसमें ऐड हो गई थी, उसमें भी अभी दरारें नज़र आ रही हैं। और मिलिट्री कोर्ट्स के मामलात और 9 मई पे इमरान खान का नरेटिव, ये मामलात किस तरफ जा रहे हैं, से बात करेंगे। और तहरीक इंसाफ में फ़ैसला साजी का बहरान है, किस चीज़ की कमी है, क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फैज़ हमीद की कमी महसूस हो रही है, इन सारे नुकात पर बात करेंगे। जी फात साहब, बाकायदा आगाज़ करते हैं। कल हम बड़ी तफसील करते रहे थे कि जलसा हो रहा है 22 अगस्त का, बड़े डिटर्मिनेंट थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के करेगी, लेकिन हो नहीं सका। बिल्कुल। और देखिए, कई दिनों से जब इस पर बात हो रही थी बतूल, तो जिस भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर से हमने बात की, वो बिल्कुल बज़िद थे, बल्कि बड़े पूरे एतमाद थे कि न सिर्फ ये कि जलसा होगा, बल्कि ऐसा जलसा होगा जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत है उसको बहुत बड़ा एक न सिर्फ ये कि फ़ायदा पहुंचेगा, बल्कि एक बूस्ट मिलेगा, वो एनर्जी मिलेगी जिसकी इस वक्त उनकी सियासत को ज़रूरत है। लेकिन आज का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बहुत ही भारी पड़ा है, और उसकी वजह बिल्कुल वही है जो आपने बयान की कि उस तमाम तर हाइप के बाद, तमाम तर जो है वो दावों के बाद और जारहाना किस्म के बयानात के बाद हुआ क्या कि जो जलसा था वो मनसूख हो गया। अच्छा, अब इस पर हम बात तो करेंगे बतूल, और थोड़ा सा इसका तज्जिया भी करेंगे कि ये क्यों हुआ और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। लेकिन आज के दिन जो है वो मेरे ख्याल में ये बड़ा रेलेवेंट है। हम देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो को इस टाइम इतना बड़ा ये चैलेंज क्यों खड़ा हो गया। यानी आज ये जो जलसा मनसूख हुआ है, ये एक तरीके से एक रिफ्लेक्शन है उन तमाम मसाइल की जिनका सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को है। अब देखिए ना, यहाँ पे इसमें तो कोई दो राय नहीं बतूल कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो मकबूलियत के उरूज पर है, यानी पॉपुलैरिटी जो है वो उसका सबसे बड़ा असासा है, और वो है। लेकिन जब तक वो पॉपुलैरिटी ट्रांसलेट नहीं करती इनटू सम वेरी स्पेसिफिक एक्शंस जिसकी वजह से उनकी सियासत जो है वो मजीद मुस्तहकम हो, तो उस पॉपुलैरिटी का उस तरीके से कोई फायदा नहीं। अब पॉपुलैरिटी तो है, लेकिन जो पीटीआई के जो मेन स्ट्रेंथ्स थी वो अब देखिए हमें कुछ हद तक मान पड़ती नजर आ रही हैं। मसलन स्ट्रीट पावर मोबिलाइज करना, जमा करना, एक इम्पैक्ट देना, सड़कों पे एक शो ऑफ पावर करना, वो नहीं हो पा रहा। यानी कि ये चौथा पांचवा जलसा है जो उन्होंने प्लान किया, नहीं हुआ, तो सड़कों पे जो इम्पैक्ट हुआ है वो नजर नहीं आ रहा, पहली बात। दूसरा बतूल ये भी नोट करें कि लीडरशिप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है उसके अंदर जो एक बहरानी कैफियत है जिसकी अक्कासी आज हुई है, जिस तरीके से डिसीजन मेकिंग हुई है और अब एक दूसरे पर तनकीद हो रही है, ये एक बहुत बड़ी वीकनेस जो है वो बनती जा रही है। तीसरा, फैज हमीद साहब की गिरफ्तारी जब से हुई है तो हमने देखा है कि उसका जो एक असर पड़ा है उससे एकदम डिफेंसिव पर आ गई है, ना सिर्फ जमात बल्कि उसकी लीडरशिप और जो बानी पीटीआई है वो खुद भी। और कल भी हम ये बात कर रहे थे किस तरीके से कि उनके जो बयानात हैं वो चेंज हो रहे हैं, उनका लबो लहजा चेंज हो रहा है, कभी मुफाहमत की बात करते हैं, कभी मुजाहमत की बात करते हैं, वहां भी वो थोड़ा सा डिफेंसिव पे आ गए हैं। और उसके साथ साथ ये भी क्लियर होता जा रहा है बतूल के कंप्लीट लैक ऑफ स्ट्रैटेजी, करना क्या चाह रहे हैं, जमात को की सियासत जो है वो किस रुख जा रही है, वो भी एक कंफ्यूजन का जो है वो शिकार हो गया। तो ये आज के दिन जो है वो हमें बिल्कुल क्लियरली ये नजर आया कि पीटीआई की जो कमजोरियां हैं वो उभरकर सामने आई, और उनकी जो सबसे बड़ी कुव्वत है, उनका सबसे बड़ा जो वेपन है वो है उनकी पॉपुलैरिटी, उनकी मकबूलियत, वो जो है वो इस वक्त एट प्ले नहीं है। तो ये तो। अच्छा, अब इसके बाद अब जरा आ जाए आज के दिन। ये जो सारा जलसे का मामला है बतूल, आपने देखा ये कहां से शुरू हुआ। यानी अगर हम ये जलसा एक तरीके से पीटीआई की जिद बन गई थी, और मेरे ख्याल में क्योंकि उन्हें भी एहसास हो रहा है कि हल्की सी डिफेंसिव पे आई भी है, बल्कि हल्की, मैं तो कहूंगा हल्की नहीं, काफी ज्यादा डिफेंसिव पे आई भी है। दे नीडेड दिस जलसा, उनको जरूरत थी एक तरीके से एक मोटिवेशनल एक्ट की, और ये वो जलसा था जिसके जरिए उन्होंने अपने रैंक एंड फाइल को मोबिलाइज करना था और दिखाना था कि किस तरीके से उनकी जमात जो है वो अभी भी
جو ہے پاکستان کی سیاست پہ امپیکٹ کریٹ کر سکتی ہے. اس لیے ہم نے دیکھا کہ بالکل جارحانہ قسم کے بیانات, مثال کے طور پر کے پی کے جو چیف منسٹر ہیں, انہوں نے, آپ خود ہی سنیے کس طریقے سے انہوں نے اس جلسے کے حوالے سے بالکل فرم اور کیٹیگوریکل بیانات دینے شروع کیے. اب یہ جو ہے وہ کچھ دن پہلے کا تھا بطول, جب یہ انہوں نے شروع کیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ مروت صاحب, شیر افضل مروت صاحب, ان کی پی ٹی آئی کے بانی سے ملاقات ہوئی, صلح صفائی ہوئی, اور انہوں نے کہا کہ جی اب 22 کا جو جلسہ ہے اس کی ذمہ داری ان کو دے دی گئی. اس کے بعد مزید ایک جارحانہ قسم کا ہمیں ایک لب و لہجہ نظر آنا شروع ہو گیا, سننے کو ملنا شروع ہو گیا. مروت صاحب خود بھی بڑے ایکٹیو ہو گئے اور نے کہا جو مرضی ہو جائے, یہ جلسہ تو ہونا ہی ہونا ہے. اور اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب نے پھر جو ہے یعنی ریپیٹڈلی کہنا شروع کیا کہ جو مرضی ہو جائے یہ جلسہ ہوگا. اور اس کے بعد یہ تو دیکھیے نا, باقاعدہ طور پر وہ جھنڈوں کے سامنے بیٹھ کے جو ہے وہ ایک طریقے سے یہ بیان دے رہے ہیں تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی کنفیوژن نہ رہے کہ جلسہ ہونا ہی ہونا ہے. اس کے بعد جب کل شام کو کچھ یہ خدشات کا اظہار ہونا شروع ہوا کہ جی یہ تو بالکل ہم کلیش کی طرف جا رہے ہیں, کے پی کا ریاستی پاور استعمال ہو رہی ہے, تو کیا ہوگا, تو اس کے بعد علی امین گنڈا پور صاحب ایک بار پھر کیمروں کے سامنے آئے اور دیکھیے انہوں نے کیا کہا. اب بالکل موبلائزیشن ہو گئی, ہر طرف سے جو ہے وہ لوگ آنا شروع ہو گئے. تمام جو پی ٹی آئی کے لیڈرز تھے وہ کہنا شروع ہو گئے کہ جی آپ نے پہنچنا ہے جلسہ کا, تمام رکاوٹوں کو توڑ کر آنا ہے. یہ بھی بتایا گیا کہ جی تمام تر جو کے پی کی ریاستی مشینری ہے وہ استعمال ہو رہی ہے, کرینز آ رہے ہیں. غرض یہ کہ رات کو پکڑ دھکڑ تو گورنمنٹ نے شروع کر دی, لیکن اب لگ یہ رہا تھا کہ باقاعدہ طور پر یہ کلیش ہوگا, اور اس کلیش سے فائدہ پی ٹی آئی کو ہی ہونا تھا, ایک بڑی خبر بننی تھی, ایک بہت بڑا سپیکٹیکل بننا تھا. چنانچہ تمام پاکستان سے ہم نے یہ سنا کہ لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے, اور صبح کے وقت جب بالکل لگ رہا تھا کہ آج یہ بہت بڑا ایک نیوزی دن بنے گا اور پی ٹی آئی کی جو ایک سٹریٹ پاور ہے اس کا ہمیں آج ڈسپلے دیکھنے کو ہوگا, تو ہوا کچھ اور وہ ہوا یہ کہ اعظم سواتی صاحب جو ہے وہ صبح عمران خان صاحب کو ملے, باہر آئے, اور اس کے بعد آ کے انہوں نے ایک بام شیل گرا دیا. اب اس کا مطلب یہ کہ ایک دم جو ہے وہ جلسہ منسوخ ہو گیا, اور کہا یہ گیا کہ عمران خان صاحب نے خود اس کی پرمیشن دی ہے کہ کینسل کر. یعنی اتنا بڑا جو مومنٹم بن رہا تھا, اتنی بڑی جو موبلائزیشن ہوئی تھی, اتنا بڑا جو ایک ایونٹ کریٹ ہو رہا تھا, وہ ایک دم آنن فانن میں وہ فارغ ہو گیا. اور یہ اتنا بڑا ایک شوق تھا سب کے لیے, خاص طور پر پی ٹی آئی کی اپنی لیڈرشپ کے لیے, کہ اس کے بعد ایک آڈیو جو ہے وہ منظر عام پہ آئی, جو عمران خان صاحب کی جو بہن ہے علیمہ خانون کی, اور وہ جو کچھ کہہ رہی ہیں اس میں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا شوق تھا. اب یہ جینوئن کوسچن ہے بطول, یہ بالکل ہر شخص یہ پوچھ رہا تھا کہ یہ ایک دم کیا ہو گیا, اس میں کوئی سازش ڈھونڈ رہا ہے, کوئی اس میں سوچ رہا ہے کہ کوئی کمپرومائز قسم کے لوگ ہیں, انہوں نے یہ غلط فیصلہ کرا دیا. ظاہر بات ہے اتنی بڑی ایک تیاری ہو, اتنا مومنٹم کریٹ ہوا ہو, اور ایک دم جو ہے معاملات جو ہے وہ چوپٹ ہو جائیں. چنانچہ جو باقی لیڈرشپ ہے ان کے بھی, جو کل تک بہت زیادہ اگریسولی بات کر رہے تھے کہ جی آج آپ دیکھیں گے کیا ہوگا, ان کے بھی آج جب چہرے تھے وہ لٹکے ہوئے تھے, اور جو وہ بات کر رہے تھے وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ یہ کیا ہو گیا. شعیب شاہین صاحب کو سنیے ذرا. آج کے جلسہ ہونا چاہیے تھا ہر حال میں. اور اس کے بعد جو ورکرز تھے جو سارے پاکستان سے جمع ہوئے تھے, جو چارجڈ اپ تھے, جو چاہتے تھے کہ آج واقعی میں ان کی جماعت جو ہے جو کہ ٹھنڈی پڑی ہوئی ہے ایک دم اس میں پھر اس کو پر لگ جائیں, جب ان کے اوپر یہ اتنی بڑی خبر گری یا بجلی گری, تو پھر ان کے جذبات تو امٹ کر باہر آنے تھے. سنیے آج وہ کیا کہہ رہے تھے. لوگوں کو کیوں بلایا یہاں پہ, مختلف شہروں سے جلسہ ہونا چاہیے تھا. یہ وہ ہم جب بچپن میں تھے کہانی سنا کرتے تھے, ایک چوکیدار اپنے گاؤں میں کہتا تھا شیر آیا شیر آیا شیر آیا. جب گاؤں کے لوگ وہاں آ کے جمع ہوتے تھے وہ کہتا تھا بڑے آرام سے, میں تو مذاق کر رہا تھا. اسی طرح 2 دفعہ اس نے اپنے گاؤں والوں کو بلایا, لیکن اس نے آخر میں یہی کہا کہ جی میں تو مذاق کر رہا تھا. ایک دن پھر سچی شیر آیا, اور پھر گاؤں والے نہ اٹھے, انہوں نے کہا یہ مذاق کرتا رہتا ہے, ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ, میں آپ کو کہتا ہوں خدا را ان کارکنوں کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں.
اور اب اس کے بعد یہ تنقید جو ہے یہ بالکل ڈائریکٹلی جو وہ ہٹ کر رہی ہے جو اس وقت موجودہ لیڈرشپ ہے، اور جو پی ٹی آئی کے ورکرز ہیں، سپورٹرز ہیں، ان کا تمام تر غصہ جو ہے وہ ان کی طرف ڈائریکٹڈ ہے۔ اس کی ایک مثال جو ہے وہ سنیے، یہ نوجوان ہیں وہ کس طریقے سے تنقید کا نشانہ بن رہے ہیں پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو۔ میں اپنے ساتھ یہ چوڑیاں لے کے آیا ہوں۔ صنم جاوید ایک عورت نہیں بلکہ وہ بیرسٹر گوہر عمر ایوب جیسے ہزاروں مردوں کے برابر ایک طاقتور مرد ہے، اور میں یہ چوڑیاں صنم جاوید صاحبہ کے بجائے میں اپنی لیڈرشپ کو پہنانا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے اس بزدلانہ فیصلے پر 1000 بار لعنت بھیجتے ہیں، کیونکہ ہم ہر اس شخص کے خلاف بغاوت کا اعلان کرتے جو ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کے نظریے کو پاؤں تلے رون دے۔ تو جیسے کہ بطول ہم بات کر رہے تھے شروع میں میں نے کہا تھا آج کا جو دن ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر بہت بھاری پڑا ہے۔ جی بطول۔ جی فاضل صاحب، یہ ساری ڈیٹیلز جو آپ نے بتائی ہیں تو شارٹلی یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا کیا ہے کہ جو منسوخی کا فیصلہ ہے وہ جیل کے اندر سے آیا یا جیل کے باہر ہی ہوا ہے؟ کیونکہ علی امین گنڈا پور نے بھی یہ کہا کہ انتشار سے بچنے کے لیے ہم 8 سپٹمبر کو کریں گے، تو آپ کو لگتا کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہوا کہاں سے؟ دیکھیے بطول، ہمیں تو یہی بتایا گیا ہے کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی نے خود کیا ہے، اور ضرور کیا ہوگا، غلط بیانی تو نہیں کریں گے آ کے ان کی جو لیڈرشپ ہے، لیکن وہ کن بنیادوں پر کیا ہے، یعنی ان کو جا کے کیا بتایا گیا؟ ظاہر بات ہے بطول وہ ڈس ایڈوانٹیج بنے ہیں، وہ جیل میں ہیں، ان کے پاس وہ تمام تر انفارمیشن تو نہیں آ رہی، وہ تو ڈیپینڈنٹ ہے ان چیزوں پہ، ان حقائق پہ، ان دلائل پہ جو ان کے ساتھی ان کے سامنے آ کے کہتے ہیں۔ تو کیا دلائل ان کو دیے ہیں جس کی بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوا یہ ہمیں نہیں معلوم، لیکن یہ ہمیں ضرور معلوم ہے کہ اب پاکستان تحریک انصاف کی جو یہاں پہ جو ایک سینٹرل لیڈرشپ ہے، جو ان کی کور کمیٹی ہے، اس پہ بڑا شور مچے گا اور بڑی تنقید ہوگی ان کی جو ٹاپ لائن لیڈرشپ ہے اس کی۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شاہد خاقان عباسی صاحب عوام پاکستان پارٹی سے جوائن کریں گے۔ گرینڈ الائنس بکھر گیا ہے جو شہباز شریف کی گورنمنٹ کے خلاف بنا تھا، ملٹری کورٹس 9 مئی اور عمران خان کو لے کے کیا معاملات ہیں اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور فاضل صاحب اب بات کرتے ہیں کہ جیسے محمود اچکزئی صاحب اور بھی گرینڈ الائنس کے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا کہ جلسہ منسوخ کیوں کیا گیا، اور بعد میں کچھ میٹنگز بھی ہوئی جس میں پی ٹی آئی کو دعوت نہیں دی گئی، تو ہمیں ایک بہت تشویش نظر آتی ہے ان جماعتوں میں جو پی ٹی آئی کا ساتھ دے رہی تھیں، اور اب معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس سے بات کرتے ہیں۔ بالکل اسی پہ بات کرنے کو، یہ جو آج جو کچھ ہوا اور جو ہونے جا رہا ہے اس پہ گفتگو کے لیے ہم نے دعوت دی ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کو، عوام پارٹی کے وہ اس ٹائم لیڈر ہیں جو روح رواں ہیں اور سابق وزیر اعظم بھی ہیں، اور پاکستان کی سیاست میں نہ صرف یہ کہ بڑی لمبی اننگز وہ کھیلی اور کھیل رہے ہیں بلکہ بڑی گہری نظر بھی ان کی۔ شاہد صاحب ویلکم۔ یہ جو آج پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہوا ہے وہ اتنی موبلائزیشن، اتنا سارا کچھ، اور ایک دم پھر وہ ٹھپ ہوا ہے، مجھے تو کم از کم یہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک ریفلیکٹ کر رہا ہے جو پی ٹی آئی کے اندر کنفیوژن ہو رہی ہے، اور اتنا پبلک موبلائزیشن کے بعد ایک دم اس کو کینسل کرنا، اس کا کافی نیگیٹو امپیکٹ ہوگا ان کی پالیٹکس پہ۔ اس سے یہ بات واضح ہے کہ پی ٹی آئی میں عمران خان صاحب ہیں اور بیچ میں کچھ نہیں ہے، اور نیچے ووٹر ہے یا ورکر ہے یا پارٹی ان کو چاہنے والا ہے یا پارٹی کے ساتھ کرنے والے لوگ، یہ تقریباً تمام جماعتوں کا یہ ایشو ہے کہ انہوں نے کوئی بھی مڈ لیول لیڈرشپ کریٹ نہیں ہونے دی، یا نہیں ہے یا نہیں ہونے دی، تو وہ ایک ڈائریکٹ تعلق جو ایک پاپولسٹ فگر کا ہے عوام سے، وہ اس پہ سارے چل رہے ہیں۔ اور اس میں آج ہمیں نظر بھی آیا کہ جتنی بھی تنقید ہو رہی ہے جو ان کے ورکرز کر رہے ہیں وہ ان کی پریزنٹ لیڈرشپ پہ کر رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہے وہ کلیئرٹی آف تھاٹ نہیں دکھا رہے، آپ لوگ بہادری نہیں دکھا رہے، آپ لوگ ڈر گئے ہیں، چوڑیاں پہن لیں۔ یہ شاید وہی فنومینن ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں۔ پتہ نہیں وہ لیڈرشپ ہے کون سی، وہ روز بدل جاتی ہے، آج ہوتے ہیں کل نکال دیے جاتے ہیں، پھر پرسوں پھر آ جاتے ہیں، تو مطلب ان کی بھی کوئی ذاتی فالوئنگ تو ہے نہیں نا، وہ بھی ایک ریفلیکٹڈ لیڈرشپ ہے جو عمران خان صاحب سے ریفلیکٹ ہو رہی ہے، اور یہ بھی واضح نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو وہاں سے میسج آیا ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں نہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں، عجیب سا معاملہ بنا ہوا ہے۔ اور اس میں پھر یہ تو کلیئر ہے شاہد صاحب کہ پی ٹی آئی کی جو مقبولیت ہے وہ بہت زیادہ ہے، وہ عروج پر ہے، نظر آتا ہے، اینیکڈوٹل ایویڈنس ہمیں ملتی ہے،
لیکن اس کو وہ ٹرانسلیٹ نہیں کر پا رہے اس طرح کے ایک امپیکٹ پہ جو اس وقت کو پاکستان میں کر سکتے ہیں. کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا فائنلی اپر ہینڈ آ گیا ہے؟ جو کنٹرولز تھے, جو سختی تھی, جو بھی ان کی اسٹریٹجی تھی, وہ کچھ اب افیکٹو نظر آ رہی ہے؟ دیکھیے, پارٹی کا لیڈر جو نہ ہو اور پارٹی ایک پیریڈ سے گزرے جس میں سختی کا پیریڈ ہو ورکر کے خلاف بھی ہر سطح پر, وہ پھر ذرا پارٹی کی طاقت دھیمی پڑ جاتی ہے. لیکن یہاں جو ایشو وہ یہ ہے کہ جو پاپولیرٹی پی ٹی آئی کی آپ نے کہا کہ ہے, وہ ان کی کسی خوبی کی وجہ سے نہیں ہے. پی ٹی آئی نے نہ کوئی پرفارمنس ہے, نہ کوئی ان کا ایسا انہوں نے کچھ کیا ہے جس سے لوگ ان طرف مائل ہوں. یہ فیلیور ہے دوسروں کا, یہ فیلیور ہے جو دوسری جماعتیں ہیں جو آج اقتدار میں ہیں ان کا, اور ایک جو سینٹیمنٹ ڈیولپ ہوا ہے اینٹا اسٹیبلشمنٹ, جو ہمیشہ ایک سطح پر رہتا تھا. لیکن اب وہ لوگ جو فیلیور ہے اس کو بھی, جو معیشت کا فیلیور ہے, جو آج ان کے مسائل ہیں, ان کو بھی اب اٹیچ کرتے ہیں ان جماعتوں کے فیلیور سے اور اسٹیبلشمنٹ کی کارکردگی سے. اور اس میں ایک طرف تو وہ پبلک سینٹیمنٹ ہے, لیکن دوسری طرف سٹیٹ پاور ہے. اور سٹیٹ پاور کا یہ ٹیسٹ ایک طریقے سے شاہد صاحب اس طرح تھا کہ کیا پاپولر سینٹیمنٹس اور سٹیٹ پاور اگر آمنے سامنے آ جائیں تو پھر کیا ہوگا. اور جب سے یہ فیض حمید صاحب کی کورٹ مارشل کی خبر آئی ہے, ان کی گرفتاری کی خبر آئی ہے, تو شاید لگا یہ ہے کہ ایک دم سٹیٹ پاور نے اپنے آپ کو ری اسرٹ کیا ہے ان ویز جو پہلے وہ نہیں کر پا رہے تھے. اس سے کیا واقعی میں اتنا بڑا امپیکٹ ہوگا کہ the state is really back and means business؟ میں کچھ کہنے سے قاصر ہوں, مجھے اتنا امپیکٹ نظر نہیں آتا. وہ جو معاملہ ہے جنرل فیض حمید والا, وہ پولیٹیکل فگر تو ہے نہیں, وہ ایک آرمی آفیسر تھے اور ان کو فوج اپنے قانون کے تحت ان کے خلاف کارروائی کر رہی ہے. عام طور پہ یہ باتیں کانفیڈینشیل رکھی جاتی ہیں, نہ نام آتا ہے, بس ایک خبر آتی ہے کہ ٹرائل ہو رہا ہے کسی کا, اور پھر خبر آتی ہے سزا دے دی گئی ہے. نام اکثر نہیں آتے. یہاں پر فوج نے خود فیصلہ کیا کہ نام بھی آئے اور چارجز بھی آئیں. اب وہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ کچھ پبلک انفارمیشن ہونی چاہیے ٹرائل کے بارے میں بھی. حالانکہ اسمبلی پروسیڈنگز ہوتی ہیں اور وہ آرمی ایکٹ کے تحت جو نظام ہے اس کے تحت ہوتی ہیں. اس سے کیا اپوزیشن کے اندر کوئی خوف و ہراس ہے؟ میرا نہیں خیال کہ اس سے کوئی ایسا خوف و ہراس پیدا ہوتا ہے. لوگ اپنے مسائل, اپنی پولیٹیکل افیلیشن, اپنی پسند ناپسند پر ان چیزوں میں شرکت کرتے ہیں. اس میں سینس یہ آ رہی ہے کہ یہ جو مے 9 کا معاملہ ہے یہ اب کنوکشن تو ہونی نہیں, وہ بھی ایک الگ ایشو ہے کہ جی وہ سپریم کورٹ میں ملٹری کورٹس والا معاملہ لٹک رہا ہے. لیکن اس سے ایک سینس آ رہی ہے, اور سینس اس لیے بھی آ رہی ہے کیونکہ مختلف گورنمنٹ کے ذمہ دار لوگ اس طرح کی ہنٹس ڈراپ کر رہے ہیں کہ فیض حمید صاحب کا رول مے 9 میں, اور اس سے پھر کنیکشن عمران خان سے, جس سے عمران خان صاحب کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں, یہ کنیکشن جڑ رہا ہے, اور اس سے معاملات جو ہے وہ ایک بالکل نئے رخ کی طرف جا سکتے ہیں. یہ بات درست ہے کہ اگر یہ کنیکشن آپ اسٹیبلش کر دیں ایویڈنس سے کہ مے 9 جو ہے وہ فوجی تنصیبات پر حملہ ہوا, تو جو حملہ آور ہیں ان پر اگر آپ چارجز وہ فریم کریں جو اس کے آرمی ایکٹ کے زمرے میں آتے ہیں, تو پھر یقیناً وہ بھی کورٹ مارشل کے اندر ان کا بھی ٹرائل ہو سکتے ہیں. ملٹری کورٹ مارشل کی, اور کوئی ایسی اسٹینڈنگ ملٹری کورٹس نہیں ہوتے ملک میں. تو اس میں اگر کوئی لنک اسٹیبلش ہوتا ہے, ابھی تو جنرل فیض کو اپنے پہلے چارج کرنا ہوگا نا کہ انہوں نے اس میں حصہ لیا, پھر اسٹیبلش کرنا ہوگا کہ کیا ان کا تعلق تھا, یہ کانسپریسی تھی یا نہیں تھی. عمران خان صاحب خود تو حملہ آور دونوں میں سے کوئی نہیں ہوا نا, کانسپریسی کے زمرے بھی آئیں گے, تو وہ آپ کو کرنا پڑے گا. میں پھر گزارش کروں گا کہ حکومت کی طرف سے اور ہماری طرف سے بھی میڈیا, ہم لوگوں کا میڈیا ٹرائل شروع کر دیتے ہیں. یہ بہت بڑی ناانصافی ہوتی ہے. آپ حکومت ہے, ان کے پاس اختیار ہے, قانون ان کے ساتھ ہے, ادارے ہیں, اٹارنی جنرل کا ادارہ ہے, یہاں جج ایڈوکیٹ جنرل کا ادارہ ہے, وہ چارجز فریم کریں, چارج شیٹ کریں اور ٹرائل کریں.
اگر یہ معاملہ اس طرف جاتا ہے شاہد صاحب، اور میں اس کو کل خواجہ آصف صاحب نے بھی ٹیلی ویژن پہ یہ کہا کہ جی اگر عمران خان صاحب کا ملٹری کورٹس میں یہ ٹرائل آیا تو وہ اوپن ٹرائل ہوگا. اب انہوں نے یہ کہا کہ ایک پاسبلٹی کو ٹیبل پہ رکھ دیا کہ جی یہ ہو سکتا ہے لیکن ہوگا تو اوپن ٹرائل ہوگا. ملٹری کورٹس میں اگر ٹرائل ہوگا تو وہ اس ٹائپ کا تو نہیں ہوگا شاید صاحب جس طرح ہمارے کورٹس میں ہوتا ہے, وہ جلدی ہوتا ہے, فٹافٹ اس میں فیصلہ بھی آ جائے گا, ختم ہو جائے گی بات. اگر یہ ہوتا ہے اور یہ کوئی ظاہر بات ہے کنوکشن وغیرہ بھی آ جاتی ہے, میں تھوڑا سا اسپیکولیشن میں جا رہا ہوں لیکن آئی جسٹ وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ, اگر اس ٹائپ کی چیز ہوتی ہے تو جو اس وقت ہماری پولیٹیکل سچویشن ہے یہ کیا ریڈیکلی چینج ہو سکتی ہے, یا یہ ہے کہ ایک دم کچھ حد تک ایک خاموشی آ جائے گی اور پھر لوگ کہیں گے ٹھیک ہے جی اب پھر الیکشن تو 5 سال میں ہی ہونے. یہ بات, پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرائل کیسے ہوگا. ٹرائل جہاں تک میری سمجھ, اور میں خود جاننا بھی چاہوں گا کہ پہلی بات یہ ہے کہ آپ نے ٹرائل اگر اوپن ٹرائل کی بات کر دی, کیونکہ یہ سمری پروسیڈنگ ہوتی ہیں, آپ چارج شیٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد ٹرائل ہوتا ہے, اس میں وٹنسز پیش ہوتے ہیں اور بڑی جلدی فیصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک, اور اس کی اپیل بھی فوج کے نظام کے اندر ہی ہوتی ہے, ایکسیپٹ میرا خیال ہے کہ اگر کیپٹل پنشمنٹ ہو تو پھر وہ سپریم کورٹ میں معاملہ جاتا ہے. یہ میرا خیال ہے یہ ہے. اس میں اگر ایک سیولین کو آپ اس کے زمرے میں لاتے ہیں تو کیا قانون شہادت کا اطلاق ہوگا یا نہیں ہوگا, یہ بیسک بات جو مجھے نظر آتی ہے. کیونکہ جہاں تک میری نالج ہے, ہو سکتا ہے میں غلط ہوں, جو ملٹری ٹرائلز ہیں ان کا نیب کی قسم کا ٹرائل ہے کہ ہم نے چارج کر دیا, اب تم پروو کرو گے تم انوسینٹ ہو, ٹھیک, یو آر گلٹی انٹل پروون انوسینٹ, یہ الٹا نظام ہوتا ہے. تو فوج کا بھی تقریباً یہی سلسلہ ہوتا ہے. اب اس میں جو وٹنسز, اور پھر اس کی اگر اپیل نہیں ہے تو پھر یہ ٹیکس اے ڈفرنٹ ڈائریکشن. اس کے کیا اثرات ہوں گے ملکی سیاست پر, کوئی مثبت اثر نہیں ہوگا. یہ جب بھی آپ کسی پولیٹیکل فگر کا آپ نے سمری ٹرائلز کیے ہیں یا قانون سے باہر جا کر کچھ کیا ہے, دباؤ سے فیصلے لیے ہیں, اس کے ہمیشہ ملک پر منفی اثرات ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ اس سے کچھ کسی کو فائدہ ملے گا حکومت کو, تو یہ حکومت کو صرف فائدہ اپنی پرفارمنس سے ملے گا. آپ ملک کے مسائل حل کریں, لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے. لیکن بیچ کا رستہ کو نظر نہیں آ رہا شاید صاحب, کوئی کمپرومائز, کوئی ایسا کہ معاملات سیٹل ڈاؤن ہو جائیں, کوئی کسی بھی طریقے سے کوئی کنسنسس پیدا ہو جائے, کہیں سے بھی نظر نہیں آ رہا. اس کے لیے کوشش کرنی پڑتی ہے نا. اس کے لیے ہر ایک کو اپنے جو ایک اس کا اسٹیبلش ویو پوائنٹ ہے اسے ہٹنا پڑتا ہے. حکومت کو بھی اقتدار سے ہٹنا پڑے گا, اسٹیبلشمنٹ کو اپنی جگہ سے ہٹنا پڑے گا, جوڈیشری کو بھی ہٹنا پڑے گا. آج سب اس معاملے میں حصے دار بن گئے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کا جیل میں ہونا یا ایک ایجیٹیشنل ایٹماسفیئر, تھوڑی بہت, کوئی ایسی بڑی ایجیٹیشن تو ہے نہیں نا سڑکوں پر, حکومت کو روک رہی ہے کام کرنے سے؟ حکومت کام کیوں نہیں کر رہی؟ اچھا کیا نہیں کر رہی, کون سے آپ کے خیال میں بگیسٹ فیلئر کیا ہے گورنمنٹ کا اس وقت تک؟ کوئی فیصلہ ہی نہیں ہے. آپ کسی چیز پہ فیصلے نہیں کر پاتے, آپ کو ڈائریکشن نہیں, آپ کی کوئی ڈائریکشن نہیں ہے, آپ معیشت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے. اور اس کی بنیادی وجہ پھر واپس آپ جب آئیں گے وہ سیاسی عدم استحکام ہے. لیکن شاہد صاحب ان کا کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ کہ دیکھیں آپ کا روپی کرنسی سٹیبل ہے, آئی ایم ایف سے پروگرام ہونے جا رہا ہے, فارن ایکسچینج ریزروز بڑھ رہے ہیں, پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہے, سائز آف گورنمنٹ کم کر رہے ہیں, تو اور کیا چاہیے, ٹیکسیشن میں ریفارمز کر رہے ہیں. یہ ان کا آرگیومنٹ ہے کہ جی ہم تو بڑا سٹیبل کر رہے ہیں کام. میں اس آرگیومنٹ سے اگری نہیں کرتا. حکومت نے کون سا سٹیپ لیا ہے کرنسی کو سٹیبل کرنے کا؟ آپ نے اپنی گروتھ کو ختم کر کے آپ نے آج کرنسی سٹیبل رکھی ہوئی ہے. یہ تو کوئی بھی آپ امپورٹس بند کر دیں, کرنسی اور سٹیبل ہو جائے گی. اس سے تو ملک کے مسائل, آپ کو گروتھ چاہیے. گروتھ کے لیے آپ نے کیا کیا ہے, کون سا آپ نے ماحول پیدا کیا ہے کہ ملک کے اندر گروتھ ہو؟ 2.4% تو آپ کی پاپولیشن کی گروتھ ہے, اس سے کم گروتھ جو ہے وہ نیگیٹو گروتھ ہے ایفیکٹولی. آپ کم از کم 3-4% گروتھ پہ آپ کو جانا پڑے گا. اس کے لیے کیا قدم آپ نے اٹھائے ہیں؟ کوئی انویسٹر کانفیڈنس آیا ہے ملک کے اندر؟ تو کوئی پرائیویٹائزیشن کون سی ہو رہی ہے؟ یہ تو اپنے آپ کو بیوقوف بنانے والی بات ہے. اپنے جو فارن ریزروز ہیں ذرا ان کی کوالٹی ذرا. میں آج ہی سن رہا تھا فائنانس منسٹر کو تقریر کر رہے تھے, اس میں وہ باتیں کر رہے تھے کہ جی نہ صرف یہ ریزروز بڑھے ہیں بلکہ پی آئی اے ہو گیا یا ڈسکوز کی پرائیویٹائزیشن جو ہے وہ شروع وہ کر رہے ہیں. تو بڑی اگریسولی وہ تو یہ پیڈل کر رہے ہیں معاملات ریفارمز کے. پیڈل کرنا اور بات ہے, حقیقت اور ہے. آپ کب سے پی آئی اے کا ہو رہا ہے؟
ڈسکوز کا کب پروسیس شروع ہوا ہے؟ اور بجٹ میں کہتے ہیں ڈسکوز جتنی جلدی آپ پرائیویٹائز کریں گے آپ کا معاملہ آگے چلے گا. بجلی کے مسائل کے حل میں ایک بہت بڑا قدم ہے. لیکن اب یہ دیکھیں کہ آئی ایم ایف نے کیا کہا ہے. آئی ایم ایف سے جو کنڈیشنلٹیز تھیں جو آپ نے فنڈ ریز کرنے تھے آپ نہیں کر پائے, وہ ڈیلے ہو گیا معاملہ. یہ دیکھیں اپنے آپ کو کسی خام خیالی میں نہیں رہنا چاہیے, حقیقت پسندی کو دیکھیں. آپ کو ملک کے اندر میسیو ریفارمز کرنے, میسیو ریفارمز. آپ نے نظام کو مکمل طور پہ بدلنا ہے. کہ آپ کی وہ صلاحیت ہے. آپ 2 منسٹریوں کی بات کر رہے ہیں, 25 ڈویژن کاٹیں, 25 ڈویژن کاٹیں حکومت سے, وفاق سے, پھر جا کر ملک آگے چلے گا. اپنے خرچات کو کم کریں. جو اس ٹائم ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے, فائنل کوسچن شاہد صاحب, ڈیسیشن میکنگ کے حوالے سے ایک انوائرمنٹ ہے کہ بھئی سول ملٹری کا کوئی کانفلکٹ نہیں ہے, وہ سارے ایک پیج پر ہیں, سب چاہ رہے ہیں کہ گورننس ہو. ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی کو کاؤنٹر کرنا ہے تو انہوں نے گڈ گورننس دینی ہے. اس سب کے باوجود اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پرفارمنس نہیں ہو رہی تو کیوں نہیں ہو رہی؟ واٹ از ہولڈنگ دم بیک؟ یہ وسیع سوال ہے. پھر میں گزارش کروں گا, بات مینڈیٹ کی ہوتی ہے. اگر آپ کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہیں ہے, یہ قدرت کا نظام بھی ہے نا, آپ نہیں چل سکیں گے. عمران خان کا کیا مسئلہ تھا؟ یہی مسئلہ تھا جو آج اس حکومت کا ہے. 18 کا, ٹھیک, 18 کا الیکشن بھی متنازع, یہ الیکشن بھی متنازع. مینڈیٹ متنازع حکومتوں کا ہے. آپ کے اندر کیپیسٹی نہیں ہے. یہ جب ہم مل کر ملک چلانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم نظام سے نہیں ہٹ سکتے. ملک ایک نظام ہے, ایک آئین ہے, آپ نے اس کے تحت رہنا ہے. یہ پاسبل نہیں ہے کہ ذمہ داری میری اتھارٹی کسی اور کی ہو. یہ پاسبل نہیں ہے کہ آپ نے نیب کا ادارہ رکھا ہوا ہے, کوئی افسر فیصلہ نہیں کرتا. مجھے بتائیں نا کون سے فیصلے 16 مہینے پہلے ہیں, 6 مہینے یہاں پر ہو گئے, کون سے فیصلے کیے آپ نے؟ ملک کو آگے کیسے بڑھائیں گے؟ ہم باتیں بہت سی کرتے ہیں, کچھ بھی نکلتا نہیں ہے. شاہد صاحب تھینک یو ویری مچ, تشریف لائے. ناظرین, صورتحال آپ دیکھ ہی رہے ہیں. بطول یہ جو معاملہ ہے گورننس کا, یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرے خیال میں اس پہ مزید ہمیں بحث کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پر جو ابھی شاہد صاحب بات کر رہے تھے کہ اکنامک ریفارمز جس کی ہمیں ایکچولی ضرورت ہے اور وہ جو ہم کر رہے ہیں, یہ اگر گیپ ہے تو یہ کیوں ہے؟ یہ ایک بڑا فنڈامنٹل کوسچن ہے اور میرے خیال میں ہمیں اس کو ایٹ سم پوائنٹ ضرور بڑی ڈیٹیل میں بات کرنی چاہیے. جی بطول, اوور ٹو یو. بالکل پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں اور اب ایک بریک لیں گے, اور جب بریک کے بعد واپس جائیں گے تو ڈسکس کریں گے کہ تحریک انصاف میں فیصلہ سازی کا بحران کیوں ہے. ایک ایسا جلسہ جس کا 5 دفعہ اعلان کر چکی پاکستان تحریک انصاف کے ہوگا, وہ ڈیسائسونیس کیوں نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف میں, اور پھر اتنی ڈٹرمنیشن شو کرنے کے باوجود ہم نے اگلے ہی دن بہت کنفیوژن اور تنازع دیکھا. اس کے اوپر بات کریں گے بریک کے بعد. اس طرح بات کرتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف میں وہ فیصلہ سازی کیوں نہیں نظر آ رہی جو ہونی چاہیے. ایک طرف وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اپنے لیڈر کو جیل سے باہر نکالیں گے, لیکن اس کے حوالے سے جو تیاری اور جو ڈٹرمنیشن چاہیے وہ ہمیں پریکٹیکلی گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتی. فہد صاحب, اس سے پہلے کہ آپ اس کے اوپر بحث کا آغاز کریں, ہم شیئر کرتے ہیں کہ ماضی میں کون کون سی مثالیں دی جا سکتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ جلسہ کریں گے اسلام آباد میں یا اس کے گرد نواح میں اور وہ پھر نہیں کر سکے. 8 جون کا جلسہ پی ٹی آئی نے F9 پارک میں جلسے کی اجازت طلب کی. انتظامیہ نے 39 شرائط کے ساتھ جلسے کا NOC بھی جاری کیا تھا. روات کا مقام موضوع نہ ہونے پر پی ٹی آئی نے جلسہ منسوخ کر دیا. پی ٹی آئی نے 6 جولائی کو زور و شور سے اسلام آباد میں جلسے کی تیاری شروع کی اور اس کو اعلان کیا. انتظامیہ نے ترنول کے مقام کا NOC جاری کیا. سیکیورٹی خدشات کی بنا پہ یہ جلسہ منسوخ کر دیا گیا. 22 اگست کا جلسہ, آج کا جلسہ بھی سیکیورٹی خدشات کی وجہ سے منسوخ کیا گیا ہے. پی ٹی آئی کا اسلام آباد کا جلسہ 5 مرتبہ منسوخ کیا جا چکا ہے, اور اس سے پہلے یہ 6 اپریل اور 30 مارچ کو بھی اس کی اناؤنسمنٹ کی گئی تھی, لیکن وہ بھی ہم نے دیکھا کہ یہ کینسل کر دیا گیا. اور اب تک پاکستان کا اسلام آباد کا جلسہ جو آج ہونا تھا 5 مرتبہ سیکیورٹی ریزنز کی وجہ سے منسوخ کیا جا چکا ہے. جی فہد صاحب. بالکل, تو یہ بطول جس طرح بتا رہی تھی کہ یہ پہلی بار نہیں ہوا, یہ بار بار ایک ہمیں ٹرینڈ نظر آ رہا ہے. ابھی کیوں نظر آ رہا ہے, اس کا کیا اس کی وجہ ہو سکتی ہے اور اس کا امپیکٹ کیا ہو رہا ہے, اینڈ واٹ ڈز اٹ سے ایکچولی اباؤٹ ڈیسیژن میکنگ ان پی ٹی آئی. یہ بڑے امپورٹنٹ سوال ہیں جو آج کے دن میرے خیال میں ہمیں پوچھنے چاہیے. اور 2 بہت ہی اکمپلش جرنلسٹ جو ہیں وہ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ماریا میمن ARY میں اپنا بہت ہی زبردست شو کرتی ہیں, وہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں, اور منیزہ جہانگیر
جو ہے آج ٹیلی ویژن پہ پرائم ٹائم پہ شو کرتی ہیں اور بہت ہی عرصے سے جو ہے وہ زبردست جرنلزم کر رہی ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ماریا, ہاؤ ڈیمیجنگ از دس فار پی ٹی آئی؟ یہ جو آج ہوا ہے اور یہ جو ابھی بطول بھی بتا رہی تھی کہ چوتھی پانچویں بار یہ ہو رہا ہے, کتنا ڈیمیج ہوگا پی ٹی آئی کو؟ دیکھیں وہ کرائی وولف سچویشن ہے. آپ کہتے ہیں کہ ہم آئیں گے اسلام آباد اور اس وقت ہم سب تمام بندشیں توڑ کے پہنچ جائیں گے, تو اور پھر آپ نہیں آتے, آخری منٹ تک اپنے ووٹر کو چارج کرتے ہیں, وہ نہیں آتا. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنا ڈسگرنٹلڈ ان کے اپنے رینکس کے اندر سے آواز اٹھ رہی ہے کہ بھائی صبح 7:30 بجے کیسے سواتی صاحب جا کر اس پورے معاملے کو ڈسکس کریں. سو ڈیفینیٹلی کہ پی ٹی آئی کی پوسٹ الیکشن پالیٹکس مینجمنٹ میں گیپس تو ہیں. مطلب جو الیکٹورل ان کو ڈیلیور کر کے دیا, لوگوں نے ووٹ ڈال کے دیا, اس کو آگے سیاست کے طور پہ کیسے آگے لے کے جانا ہے, تو ادھر ہمیں فیصلہ سازی کی کمی محسوس ہوتی ہے. پر اس کی ایک وجہ ہے کہ جو ان کی اولڈ ٹیئر سارے پولیٹیشینز تھے, یا وہ بھاگ گئے, وہ پارٹی چھوڑ گئے, یا گمنامی میں چلے گئے, یا انڈر گراؤنڈ ہو گئے. تو یہ جو نئے ٹیمپرری ایڈ ہاک لیڈرشپ ہے نا, وہ خود کہتے ہیں کہ ہم ایڈ ہاک لیڈرشپ پہ خان صاحب جب باہر آئیں گے تو فیصلے کریں گے, تو شاید ان کی کیپیسٹی سے زیادہ سیاسی بوجھ ہے ان کے اوپر, اور بہت جگہ پہ ان کے پاس شاید مینڈیٹ اور اتھارٹی بھی نہیں ہے. مطلب اگر جلسہ کال آف کرنا ہے تو عمران خان صاحب سے پوچھنا پڑتا ہے. ان کے پاس یہ مینڈیٹ بھی نہیں ہے, ان کے پاس ایک کیپیسٹی بھی نہیں ہے کہ اس لیول کے فیصلے کر سکے. تو ظاہر سی بات ہے دیکھیں خان صاحب کو جیل میں رکھ کے کٹ آف کر کے یہی حاصل کرنا ہے نا کہ بھئی وہ اپنی پارٹی کو ڈائریکشن ریئل ٹائم میں نہ دے سکیں, پارٹی جو ہے اپوزیشن میں رہے بھی لیکن اتنا درد سر نہ بنے ہمارے لیے کہ سسٹم چلانا مشکل ہو. سو مور اور لیس یہ اچیو کر لیا, بٹ ٹیمپرری ہے. مطلب آپ کیا کریں گے, آپ دوبارہ جلسہ ان کا روکیں گے, روکتے رہیں گے, لیکن کہیں نہ کہیں تو اس غصے نے, کہیں نہ کہیں تو اس لوگوں کے وہ مینیفیسٹ تو ہونا ہے نا, تو سیاسی طور پہ مینیفیسٹ ہونے دینا اس کو. وائی ڈو یو وانٹ ٹو پش پیپل ٹو دا فیکٹ کہ پھر وہ غصہ کوئی زیادہ خطرناک شکل لے لے, اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. آئی ہوپ سینٹی پریویلز. منیزہ, یہ جو ابھی ماریا بات کر رہی تھی کہ یہ کچھ حد تک تو یہ یعنی یہ وہ اچیو ہو گیا ہے جو شاید اسٹیبلشمنٹ اچیو کرنا چاہ رہے تھے. اب یہ یعنی ایک سوال بنتا ہے کہ دیکھیں انہوں نے عمران خان صاحب کو جیل میں ڈال دیا, اس سے بہت ہیوج امپیکٹ ہوا جماعت کے اوپر. اس کے بعد ان کی جو اسٹریٹ پاور تھی, دی ادر بگیسٹ ایڈوانٹیج دے ہیڈ, وہ کرٹیل ہو گئی, نہیں وہ مینیفیسٹ ہو پا رہی جو اب آج ہم نے دیکھا. اور تیسرا جو اس کا سب سے بڑا ویپن تھا جماعت کا, وہ سوشل میڈیا, اس کے اوپر کلیم ڈاؤن شروع ہو گیا, فائر وال شروع ہو گئی. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا منیزہ کہ اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی اسٹریٹجی تھی وہ اب مؤثر نظر آ رہی ہے, افیکٹو نظر آ رہی ہے, اینڈ پی ٹی آئی جو ہے it doesn't have the upper hand anymore? فرسٹلی بہت شکریہ فہد صاحب کہ آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بلایا. اٹس ریئل آنر. جو آپ نے مجھے سوال کیا ہے اس کے اندر صرف میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے پی ٹی آئی کی جو اسٹریٹجی ہے وہ تو جس طرح ماریا نے کہا اٹ از ویری فالٹی, سمپلی بیکاز ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس وقت جیل میں ہے, یا تدبیر پر ہے, یا انڈر گراؤنڈ ہے, یا ڈر گئی ہے, یا بھاگ گئی ہے. مگر جو اسٹیبلشمنٹ کی اسٹریٹجی ہے وہ کہ پی ٹی آئی کو بالکل ختم کر دینا, انفارچونیٹلی جتنا ان کو زیادہ دبایا جاتا ہے, ہم باہر جاتے ہیں, میں اور آپ ان سے بات کرتے ہیں, اتنا ہی ان کی سمپتھی جو ہے لوگوں کے اندر آتی ہے. اتنا لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ وکٹم ہے, اتنا لوگ کہتے ہیں خان کو دیکھو کھڑا ہو گیا. پنجابی بھی اس چیز کو پسند کرتے ہیں, پورا بھی اس چیز کو پسند کرتا ہے کہ جی ڈاٹا ہے, کھڑا ہو گیا. میرا یہ خیال ہے کہ یس ان کی جو اسٹریٹجی ہے کہ پارٹی کو کیسے توڑنا ہے وہ تو ٹھیک ہے, مگر کیا ان کی مقبولیت ہو گئی ہے عوام کے اندر؟ دیٹ از another question. اچھا, یہ جو مقبولیت ہے, اب ماریا مقبولیت کیش ہوتی ہے الیکشنز پہ. اگر الیکشنز نہیں ہو رہے تو اور وہ مقبولیت جو ہے وہ آپ کی اسٹریٹ پاور پہ یا پیپلز پاور پہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہی, تو پھر وہ اس کا پھر کیا فائدہ ہے پی ٹی آئی کو اس وقت؟ دیکھیں اس کا فائدہ یہ ہے کہ سکون سے حکومت تو پی ایم ایل این بھی نہیں کر پا رہی. مطلب آپ مجھے بتا دیجئے 5واں 6واں مہینہ ان کی گورنمنٹ کا کوئی ایک مہینہ ہو جہاں پر ان کے لیے کوئی کرائسس کریٹ نہ کیا گیا ہوا ہو, چاہے وہ پولیٹیکل کرائسس ہے, چاہے وہ ایڈمنسٹریٹو کرائسس ہے, کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے جس کے اندر نشستوں کی واپسی یا پھر الیکشن کی دوبارہ جو کہ فیصلہ سامنے کے بارے میں جو ان کو شکوک و شبہات ہیں کہ نومبر کے بعد یہ چیزیں چینج ہو جائیں گی. نومبر کے بعد موسٹ پرابلی چیزیں نہ بھی چینج ہو, لیکن ایک خدشہ, ایک دھڑکا لگا ہوا ہے. تو جب آپ کے پاس ایک لیجیٹمیسی کرائسس آلریڈی ہے تو پھر آپ سے گورننس نہیں ہوتی ہے. اگر آپ 6 مہینوں کے اندر مجھے بتا دیجئے کوئی ایک فیصلہ سکون سے گورنمنٹ نے کر لیا ہو جس سے ہمیں نظر آ رہا ہو کہ گورننس ہو رہی ہے جس ملک, فائر فائٹنگ ہو رہی ہے, ایک کرائسس کھڑا ہوتا ہے یہ اس کو ڈیل کرتے ہیں, اگلا کرائسس کھڑا ہوتا ہے اس کو ڈیل کرتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے کیا یہ گورننس بہتر کر لیں گے,
क्या जो बिजली के बिल के प्रॉब्लम्स हैं या एक आम आदमी की जिंदगी के प्रॉब्लम्स हैं, जिस गुस्से को चैनलाइज करती हैं ऑपोजिशन की जमातें, उस गुस्से को ठंडा करने के लिए वो अभी तक कुछ 6 महीने में कर सकते हैं, ये कर पा रहे हैं. दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज. तो ठीक है आप इस वक्त पॉपुलैरिटी के इलेक्शंस ना करवाएं, बट अगेन मैं आपको बताऊं कि 8 फरवरी को अगर नौजवानों ने भी पिल्डैट की रिपोर्ट मैंने देखी, 48% बच्चों ने वोट दिया है. उन्होंने अगर अपने ग्रीवेंसेस वोट के जरिए आपको बता दी हैं, ये गनीमत है कि वो भी यस वो भी आप कहते हैं कि जी वी बिलीव इन दिस सिस्टम, वी विल गिव दिस सिस्टम वन मोर चांस. देखिए पावर में आने के बाद तो सारी हुकूमतें एक जैसी होती है, वो नहीं डिलीवर कर पाती, अनपॉपुलर हो जाती हैं. मतलब 2022 में खान साहब वाज रियली हिटिंग द रॉक बॉटम. तो अगर इस मुल्क में लोगों का अभी भी इस सिस्टम के ऊपर और नौजवानों का भरोसा है तो इसको गनीमत समझिए, खुदा के वास्ते. बिल्कुल ठीक है मुनीज़. अब इसमें ये सिस्टम की जो बात हो रही है तो सिस्टम को एक तरीके से मेरे ख्याल में उसने अपने आप को रीइंफोर्स करने की कोशिश की है. फैज हमीद साहब की जो गिरफ्तारी हुई और कोर्ट मार्शल हुआ है, उस एक तरीके से जो आपकी एस्टैब्लिशमेंट है वो ये मैसेज कन्वे कर रही है कि हम इस टाइम बहुत ज्यादा एक फर्म डिसीजन मेकिंग लेने के लिए तैयार हैं. इसका इंपैक्ट डायरेक्टली ऑन पीटीआई, क्योंकि वो लिंकेज जो बन रहा है कि फैज हमीद इक्वल्स मे 9 इक्वल्स इमरान खान इक्वल्स इमरान खान मिलिट्री कोर्ट, ये कितना सीरियस है इशू? बात साहब बात यह है कि जो गठजोड़ बन रहा है जनरल फैज का और इमरान खान का, वो तो सबके सामने है. जब इमरान खान साहब वजीर आजम थे तो वो चाहते थे कि जनरल फैज ISI का चीफ बनाया जाए, मगर वो नहीं बन सके. वो प्रमोट करना चाहते थे, वो नहीं कर सके. ये तो सबके सामने है. मगर अब सवाल ये उठाया जा रहा है डिड द बक जस्ट स्टॉप एट जनरल फैज? आपको याद होगा कि ऑपोजिशन जमातें बहुत दफा ये कहती थी कि जो इमरान खान है वो ISI का प्रोजेक्ट है. वो अलग कहती थी कि इसको मिलिट्री जो है अपने कंधों पे चढ़ा के लेके आई है. तो उस वक्त तो जनरल फैज नहीं थे, तो शुजा पाशा थे, ज़हीरुल इस्लाम थे. तो द क्वेश्चन क्या एक फर्द था जिसने सिर्फ इमरान खान साहब का साथ दिया, या उस वक्त एस्टैब्लिशमेंट का फैसला था उन्हें इमरान खान साहब को मियां नवाज शरीफ साहब के खिलाफ खड़ा करना था? और अगर आप देख लें धरने उस वक्त जो हुए, फिर जो ऑडियो लीक्स हुई, आपको याद हो कि साबिक सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की एक ऑडियो लीक हुई थी. उसे वाजे हो गया था कि जी गठजोड़ जो है उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के दरमियान क्या था. उस वक्त तो जनरल फैज इतनी हाई पोजीशन पे नहीं थे, उस वक्त और जनरल थे. So the question is that was he a project of the establishment of the institution, or was he the project of General Faiz? ठीक, आई थिंक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बिल्कुल वक्त हमारा खत्म हो रहा है. हमारी ये द होल मिलिट्री कोर्ट्स वाला इशू, इमरान खान साहब को थोड़ा सा परेशान होना चाहिए, बनता है उनका परेशान होना इस वक्त जिस तरीके से मामला जा रहे हैं मिलिट्री कोर्ट ऑफ फैज हमीद की? देखिए कोशिश तो की अगर जाए उनको मिलिट्री कोर्ट्स में ट्राई करने की, जो हम अभी तक सूरत हाल देख रहे हैं क्या इसमें कामयाब हो पाएंगे? क्या यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक वजीर आज़म जिनको हमने जब उनको फांसी पे चढ़ा दिया तो उसके बाद काफ़ी अरसे तक उसका एक बोझ उठाना पड़ा, तो क्या ये बोझ दोबारा उठाने को रियासत तैयार है? दैट्स देयर कॉल. मैं अभी भी ये सोचती हूँ कि शायद उससे पहले सैनिटी प्रिवेल कर जाए, हालात उस नहज तक ना पहुँचे और कहीं ना कहीं किसी को अकल आए कि भाई मुल्क में और एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है. लेकिन वो फ्लेक्सिबिलिटी नजर तो नहीं आ रही, विच इज अनफॉर्चुनेट एंड दैट्स एग्जैक्टली हम यहाँ पे जहाँ फंसे हुए हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं. और ये इसलिए मैं बात करती हूँ कि इस मुल्क के फैसले वो लोग कर रहे हैं जो 60-75 साल के करीब हैं, जबकि इस मुल्क की नौजवान तबका 25 साल का है. सो आपने जिनके पास सिर्फ आगे 5, 8, 10 साल से ज्यादा का विजन नहीं है और शायद टाइम भी नहीं है, जिंदगी की कितनी मोहलत है, आप उन लोगों के लिए फैसले करें जिन्होंने आगे इस मुल्क में जीना है. और आप कितने शॉर्ट साइटेड अपने 5-5, 10-10 साल के फैसले कर रहे हैं. और व्हाट अबाउट उन नौजवानों का क्या जिनके लिए आप ये मुल्क एक जहन्नम बनाकर छोड़ रहे हैं? सो दैट्स ऑल आई एम गोइंग टू से, बिकॉज हम सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं. और ये है, और होपलेसनेस जो है वो यानी उससे ज्यादा खतरनाक चीज कोई नहीं हो सकती. वक्त हमारा खत्म हो गया. मैं दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. बतूल, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो डिस्कस हुए आज, और मेरे ख्याल में आज का दिन ऑब्वियसली पीटीआई के लिए भारी है.
लेकिन ये एक दिन था, अभी आने में बहुत कुछ हो सकता है. वी शुड कीप अ वेरी क्लोज आई. बिल्कुल Over to you. बिल्कुल. प्रोग्राम देखने का शुक्रिया. अल्लाह हाफिज.